सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने कराची तजावज़ात केस की समाअत की। याद रहे कि ये दरख्वास्त साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान की जानिब से दायर की गई थी। समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले गुजर नाला और उरंगी नाला तजावज़ात से मुताल्लिक़ मामला ज़ेर समाअत आया। अदालत में केएमसी के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लीज़ मकानात को गिराने से मुताल्लिक़ वज़ाहत दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत गुजर नाले को चौड़ा किया जा रहा है और नाले को चौड़ा करने की जद में लीज मकानात भी आ रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने लीज मकानात गिराने से रोक दिया था। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि नालों की रीअलॉटमेंट कर दी गई है। मुतासरीन को 2 साल तक 20,000 रुपये किराए में दिए जाएंगे और विफाकी हुकूमत के नए पाकिस्तान मुहिम में मुतासरीन को घर दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची में तो बारिश होने वाली हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हुक्म इम्तनाई की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। नालों के अतराफ सड़क बनाने का मकसद दोबारा कब्जे से रोकना है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, नालों पे लीज आखिर दी किसने? एडवोकेट जनरल सिंह ने बताया कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों ने लीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, लीज देने में हुकूमती इदारे जिम्मेदार हैं। एडवोकेट जनरल सिंह ने अदालत को बताया कि कोशिश है कि कम अज कम घर तोड़े जाएं। नालों को दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, किस कानून के तहत SBCA ने कब्जे होने दिए? अदालत में मुतासरीन गुजर नाला की जानिब से फैसल सिद्दीकी एडवोकेट पेश हुए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। घरों की लीज KDA कच्ची आबादी KMC ने दी। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमाज देते हुए कहा, सड़क बना रहे हैं तो उसकी मंजूरी तो कानून के मुताबिक होगी। एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि नाले की अराजी सड़क बनने के बाद भी बचेगी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने मुतालबा किया कि 6,000 मुतासरीन को मुतबादिल दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी, ये ज़मीन मुतासरीन की नहीं, नाले की अराजी है। ये लीज कैसे दी गई क्या मालूम नहीं। ज़मीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये सब चाइना कटिंग का मामला है, सब जाली दस्तावेजात हैं। लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट बोले, सारा मलबा गरीबों पर ही क्यों डाल दिया जाता है? अमीरों के घर की भी तो लीज चेक की जाए। जस्टिस इजाजुल हसन ने नमाज दिए, आप लीज मुताल्लिका महकमे में ले जाएं, असली साबित करें। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट दोबारा बोले, सुप्रीम कोर्ट का 12 अगस्त का फैसला एक बार फिर पढ़ लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी लीजें देखें, सब जाली होंगी। एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि NDA में नालों की चौड़ाई का काम कर रही है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट दोबारा बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को मुआवजे की भी हिदायत की है। अदालत में मुअज़्ज़िज़ जजेस ने नमाज देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने असली लीज से मुताल्लिक हुक्म दिया, ना कि जाली लीज वालों को। जस्टिस इजाजुल हसन ने नमाज देते हुए कहा, ऐसे तो पूरा कराची मुआवजा मांगने आ जाएगा। सिद्दीकी एडवोकेट ने फिर कुछ बोलने की कोशिश की, ताहम जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें कहा, आप खामोश हो जाएं, और ऑर्डर लिखवाना शुरू किया, जिसके मुताबिक नालों की चौड़ाई पर काम शुरू किया जाए और मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर हुक्म इम्तनाई भी कलअदम करार दे दिए। उरंगी और गुजर नाला मुतासरीन की दरख्वास्त के बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत हुई। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है, कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यूनुस बिन सिंध का असल हुक्मरान है, वही चला रहा है सारा सिस्टम। एडवोकेट जनरल सिंध, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है यहाँ, किसकी? यहाँ टोटल लॉलेसनेस है, कहाँ है कानून? ये होता है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, ऐसी होती हुक्मरानी। चीफ जस्टिस ने सख्त हज़ारे बरहमी किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग नाले साफ़ नहीं कर सकते, सुबह कैसे चलाएंगे? 2 साल हो गए आप नाला साफ़ नहीं कर सके, कागजात पर पुरानी तारीख लिख कर दे रहे हैं, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है यहाँ। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क देते हुए कहा, आप लोगों ने सर्विस रोड पर बिल्डिंग तामीर कर दी, पुल की तामीर के वक्त सड़क का साइज कम किया गया है। चीफ जस्टिस बोले, शारा फैसल का साइज कभी कम नहीं हुआ, आपने दोनों अतराफ से सड़क पर कब्जा किया है। शारा फैसल को वसी करने के लिए तो फौजियों ने भी ज़मीन दे दी थी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बोला, हमारे सामने कमिश्नर की रिपोर्ट मौजूद है, नस्ला टावर में गैर कानूनी तामीरात शामिल हैं। आप चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा, अब भी कब्जे हो रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं, धंधा शुरू किया हुआ है। या तो हम 50 लोगों को बंद कर दें, इन लोगों को जेल भेजने से मसला हल होगा,
سارے رفائی پلاٹوں پہ پلازے بن گئے ہیں. آپ کے احکامات کے بعد کارروائی ہوئی ہے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو ایکسپلین کیا. چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا اب بھی دھندا چل رہا ہے. ایس بی سی اے کا کام چل رہا ہے. جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے, چاہے کتنا ہی غیر قانونی کیوں نہ ہو. حکومت کہاں ہے, کون ذمہ داری لے گا؟ آپ کو کوئی پریشانی نہیں, جھوٹی رپورٹس پیش کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں عدالت کو پتہ نہیں چلے گا. عدالت نے نسلا ٹاور کے وکلا سے کمشنر کراچی کی رپورٹ پر 16 جون کو جواب طلب کر لیا اور سماعت بھی 16 جون تک ملتوی کر دی. نسلا ٹاور کے بعد باری آئی ڈی ایچ اے فیز 1 میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف درخواست کی. سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ حکام کی سخت سرزنش کی. چیف جسٹس نے کہا تمام کنٹونمنٹس کا یہی حال ہے, پورے کراچی کو کمرشل کر دیا گیا ہے. دہلی کالونی سے خلیق الزماں روڈ پر تمام غیر قانونی عمارتیں بن گئیں, 10 منزلہ عمارتیں بن گئی ہیں. آپ کی آنکھیں بند تھیں, ریس کورس پہ گھر بنا دیے ہیں. سندھ میں ایس ای آر پی کا منصوبہ 2014 سے 2017 تک چلا. اس رقم سے بڑی بڑی جامعات بن جاتی. یہ رقم کہاں گئی؟ سب کروڑوں کی نظر. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سروے کے مطابق کراچی دنیا کے 10 بدترین شہروں میں شامل ہے. سپریم کورٹ میں سندھ حکومت کے لیے آج کا دن کافی برا تھا. سپریم کورٹ کی سندھ حکومت کے وکیل کی سخت سرزنش. پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے سوائے سندھ کے. چیف جسٹس یہ بھی بولے کہ تھر پارکر میں آج بھی لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. ایک آر او پلانٹ نہیں لگا, 1500 ملین روپے خرچ ہو گئے. حکومت کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ صورتحال بدترین ہو رہی ہے. بدقسمتی ہے ہماری, کوئی لندن سے حکمرانی کرتا ہے, کوئی دبئی سے کرتا ہے, کوئی کینیڈا سے کرتا ہے. ایسا کسی اور صوبے میں نہیں ہے. سندھ حکومت کا خاصہ ہے یہ. یہاں ایک اے ایس آئی بھی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پورا سسٹم چلا سکتا ہے. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا مسٹر ایڈوکیٹ جنرل, اپنی حکومت سے پوچھ کر بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ. کسی نے کل کلپ بھیجا ہے, بوڑھی عورت کو ویل بیورو پر اسپتال لے جایا جا رہا تھا. جائیں اندرون سندھ میں خود دیکھیں کیا ہوتا ہے, سب نظر آ جائے گا. ہو کیا رہا ہے یہاں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا. پتہ نہیں لوگ کہاں سے چلتے ہوئے آتے ہیں, جھنڈے لہراتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہیں, کسی کو نظر نہیں آتے. کم از کم 15-20 تھانوں کی حدود سے گزر کر آئے ہوں گے. ابھی وہاں رکے ہیں, کل یہاں بھی آ جائیں گے. چیف جسٹس نہایت برہمی سے بولے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے چیف جسٹس سے کہا کل بجٹ کی تقریر ہے, 2 دن کی مہلت دے دیں. بجٹ تو پچھلے سال بھی آیا تھا, لوگوں کو کیا ملا؟ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے, ادھر ادھر گھما دیتے ہیں آپ. اتنے سالوں سے آپ کی حکومت ہے, یہاں کیا ملا شہریوں کو؟ بجٹ تو ہر سال پیش کرتے ہیں, مخصوص لوگوں کے لیے رقم مختص کر دیتے ہیں بس. چیف جسٹس نے کہا. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں قوم 3 کی تعمیر سے متعلق کیس کی بھی سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بورڈ بیسن پر قوم 3 اور قوم 4 کی تعمیرات کی اجازت کس سے دی؟ بلڈر کے وکیل بولے کے ڈی اے کی حدود ہے, کے ڈی اے نے اجازت دی ہے. کمشنر کراچی وزیر اعلیٰ کا کوٹا تھا, اس بنیاد پہ الاٹمنٹ ہوئی, ڈی جی کے ڈی اے نے عدالت کو بتایا. چیف جسٹس نے ڈی جی کے ڈی اے سے پوچھا قوم 4 اور قوم 5 کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ تو سمندر کی جگہ تھی. سپریم کورٹ نے الاٹمنٹ کو قانونی قرار دیا تھا. بلڈر کے وکیل نے جواب دیا آپ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ رفائی پلاٹ کا معاملہ تھا. جسٹس اعجاز الحسن نے سماعت میں اپنے ریمارکس دیے. یہ شروع سے ہی کمرشل پلاٹ ہے, کبھی رفائی نہیں رہا. بیرسٹر عابد زبیری جو کہ بلڈر کی جانب سے پیش ہوئے تھے, انہوں نے عدالت کو بتایا. عدالت نے ڈی جی کے ڈی اے کی سرزنش کی. چیف جسٹس بولے آپ کس بات کے ڈی جی ہیں, آپ کو کچھ نہیں معلوم. قوم وغیرہ ختم کریں جہاں پلاٹ الاٹ کیے ہیں. ساحل پر کے ڈی اے کی حدود نہیں, ہمیں معلوم ہے کے ڈی اے کی کیا حدود ہے. بار بار مداخلت پر چیف جسٹس نے بیرسٹر عابد زبیری کی سخت سرزنش کی. چیف جسٹس نے بولا آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کیوں بار بار بول رہے ہیں؟ یہ معیار ہے وکالت کا آج کل. بیرسٹر عابد زبیری نے عدالت سے معافی مانگ لی. چیف جسٹس بولے ڈی جی صاحب اپنے عہدے پر رہنا ہے تو ٹھیک رپورٹ لے آئیں. عدالت نے سمندر سے ملحقہ زمینوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے.
سپریم کورٹ نے قوم فورس سمیت تمام قومس پر ہر قسم کی تعمیرات روکنے سے متعلق بھی حکم دیا ہے اور تمام قومس کو ریکارڈ اور ساحل سے متعلقہ تمام زمینوں کو ریکارڈ بھی 16 جون کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت میں کڈنی ہل پارک تجاوزات سے متعلق کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کمشنر کراچی کہاں ہیں؟ کمشنر کراچی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو تمام قبضے ختم کرانے کا حکم دیا تھا، آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کو جیل بھیج دیں، آپ پر ابھی چارج فریم کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس بولے کڈنی ہل پارک پورے کا پورا خالی چاہیے، جائیں اور کڈنی ہل پارک سے تمام تجاوزات کا خاتمہ کریں۔ ایک قبضہ ختم ہوتا ہے اور دوسرے دن دوبارہ ہو جاتا ہے، آئے دن قبضہ ہو جاتا ہے، ایک مسجد اور مزار رہ گیا ہے، باقی سب تجاوزات واگزار کلا گئے ہیں۔ کس نے لیز کیا مزار اور مسجد کو؟ چیف جسٹس بولے سیکرٹری الفتح مسجد عدالت میں پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا الفتح مسجد ایک قدیم مسجد ہے، جس پر عدالت نے آبزرویشن دی کہ اگر مسجد نبوی میں غیر قانونی زمین پر توسیع نہیں ہو سکتی تو کسی پر نہیں ہو سکتی۔ کڈنی ہل پارک پر کبھی مسجد اور مزار نہیں رہا۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو تمام تجاوزات خاتمہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کشمیر روڈ پر کے ڈی افسران و دیگر کی تعمیرات کا معاملہ بھی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے کشمیر روڈ سے تمام تجاوزات کا خاتمہ فوری کرنے کا حکم دیا۔ جتنی مشینیں چاہیے لے کر جائیں اور سب گرائیں، چیف جسٹس نے کے ڈی اے کو حکم دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کے ڈی اے کلب، اسکواش کورٹ، سوئمنگ پول و دیگر تعمیرات بھی گرائی جائیں۔ چیف جسٹس نے بولا کہ کسی زمانے میں کشمیر روڈ پر بچے کھیلتے تھے اور اپنا زمانہ یاد کرتے ہوئے بولے میں خود کشمیر روڈ پہ کھیلتا رہا ہوں، آج کشمیر روڈ پہ سب قبضے ہو گئے ہیں۔ عدالت نے کشمیر روڈ پر دوبارہ بچوں کے لیے پارک کھولنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے رائل پارک پر بھی پارک بنانے کا حکم دیا۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ بولے کہ پورا کے ڈی افسر کلب گرا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس بولے میری اطلاع کے مطابق کلب ابھی چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا یہ کے ڈی اے کلب کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں ان سب میدانوں میں کھیلا ہے، کیا کشمیر روڈ پر سب ختم کر دیا گیا ہے؟ کشمیر روڈ پر ملبہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ تجاوزات اب بھی ہیں تو بچے کیسے کھیلیں گے؟ کیا سپریم کورٹ خود جا کر تجاوزات کا خاتمہ کرے؟ کیا صرف اشرافیہ کے لیے سب سہولیتیں ہیں؟ عدالت نے کشمیر روڈ پر تمام کھیل کے میدان بحال کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ عدالت نے سماعت بل تک ملتوی کر دی اور رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران الادین واٹر پارک سے متصل شاپنگ سینٹر اور کلب بنانے کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ عدالت نے الادین پویلین کلب اور شاپنگ سینٹر کے خاتمے کو حکم دے دیا اور یہ حکم دیا کہ تمام کمرشل کاروبار ختم کیا جائیں اور الادین پارک کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے، اور کمشنر کراچی سے 2 دن میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج کالا پل پر ریلوے اراضی پہ پارک بنانے کا معاملہ بھی زیر سماعت تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے 2 سال ہو گئے آرڈر کیے ہوئے، پارک آج تک نہیں بنایا۔ کالا پل ریلوے اراضی پر ملبہ پڑا ہوا ہے۔ سیکرٹری ریلوے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ نہیں چاہتے وہاں پارک بنانا۔ عدالت نے کالا پل ریلوے اراضی پہ پارک بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا۔ کراچی سرکولر ریلوے سے متعلق جب کیس کی سماعت جاری تھی تو حالیہ ریلوے حادثے کی گونج بھی عدالت میں سنائی دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مگر کیا ہوا؟ کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں تو سمجھا وزیر ریلوے پریس کانفرنس میں استعفیٰ دینے کا اعلان کریں گے، مگر نہیں جائیں گے نہ کچھ کریں گے والا حال ہے، صرف بولنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ غریبوں کی سواری ہے، ریلوے تباہ کر دیا۔ ریلوے کو عوام کے لیے چلا لیں یا سیاسی مقاصد کے لیے؟ ریلوے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ریلوے میں سیاسی بھرتیاں کر دی گئی ہیں، دنیا میں ریلوے جدید ہوتی ہیں۔ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے بولے آپ ریلوے پر وزیر اعظم سے بات کریں، یہ وفاقی حکومت کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ سرکولر ریلوے پہ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا سیکرٹری ریلوے سے آپ نے ٹھیکہ لیا ہے لوگوں کو مارنے کا؟ آپ کی سیکرٹری شپ کے دوران کتنے لوگ مر گئے؟ آپ کے یا منسٹر کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، صرف غریب مر رہے ہیں، نہ آپ جاتے ہیں نہ آپ کے منسٹر جاتے ہیں۔
صرف غریب جا رہے ہیں۔ آپ لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں، بس یہی کام ہے آپ کے افسران کا۔ آپ کے دور میں کتنے لوگ مر گئے اب تک؟ 1000 2000 تعداد بتائیں۔ سیکرٹری ریلوے نے عدالت کو بتایا کہ 65 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا 65 تو ایک حادثے میں مر گئے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تو سنا ہے منسٹر پریس کانفرنس کر کے استعفیٰ دیں گے، مگر کچھ نہیں ہوا، بس ٹی وی پر آ کر افسوس کریں گے۔ آپ کے 15 لاکھ نہیں چاہیے، لوگوں کا خیال کریں کچھ۔ پہلے بھی کہا تھا سب کو نکالیں، یہ سب سیاسی بھرتیاں ہیں۔ ریلوے غریب کی سواری ہے، لوگوں پر رحم کریں، اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ باہر جا کے دیکھیں، یہ سروس فری ہوتی ہے۔ دنیا کہیں جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ سے نہیں چلتا تو جان چھوڑ دیں، کیوں چپک کر بیٹھے ہیں عہدے سے؟ آپ لوگوں کو مزہ لگا ہوا ہے اختیار اور اقتدار کا، لوگوں کے مرنے پہ بھی مزے کر رہے ہیں۔ گھوٹکی میں آپ کی نااہلی سے لوگ مرے۔ سیکرٹری ریلوے بولے ہم تو بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے رماد دی آپ سے نہیں چلتا تو گھر جائیں، چھوڑیں عہدہ۔ سپریم کورٹ نے ریلوے کی کارکردگی پر شدید برہمی اور عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ کراچی سے سکر تک ریلوے ٹریک 82% خراب ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ ٹریک مسافروں کے لیے خطرناک اور ناقابل استعمال ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک دی کہ وزیر ریلوے نے کہا کہ میرے مستعفی ہونے سے کوئی واپس آ جاتا ہے تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ وزیر ریلوے کا یہ بیان غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم کو خود یہ معاملہ دیکھنا چاہیے، چیف جسٹس کی اٹارنی جنرل کو ہدایت۔ سپریم کورٹ نے ریلوے سے متعلق 2 دن میں وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت میں دوران سماعت اچانک ہی جسٹس اعجاز الحسن بولے گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے زمینوں کے حوالے سے کوئی آرڈیننس آ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی آرڈیننس آیا تو ہم اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ اٹارنی صاحب دیکھ لیں، یہ وفاقی معاملہ ہے، ہم متنبہ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی الاٹمنٹ کو کور دینے کی کوشش نہ کریں۔ ریلوے کی 1 انچ کی زمین بھی فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت نے ریلوے کی تمام زمینوں کی فروخت، ٹرانسفر اور لیز سے بھی روک دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کنٹونمنٹ علاقوں اور ڈی ایچ اے کو پانی کی فراہمی کا معاملہ بھی زیر سماعت تھا۔ ایم ڈی واٹر بورڈ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ جب ٹینکر میں پانی آتا ہے تو گھروں کو کیوں نہیں ملتا؟ ڈی ایچ ای کی تو سڑکیں بھی تباہ حال ہیں، واٹر بورڈ صارفین کو پانی کیوں نہیں دیتا؟ ہاکس بے کی طرف نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، سارا پانی وہاں ڈائیورٹ ہو رہا ہے، کراچی والے کیا کریں گے؟ کراچی والوں کو پانی کیسے ملے گا؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ افسران، سیاستدان اور بااثر لوگوں کو پانی مل جاتا ہے، عام آدمی کو پانی نہیں ملتا۔ لیاری ایکسپریس وے کے نیچے سے بھی پانی نکالا جا رہا ہے، یہ تو پل گر جائے گا کسی روز۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا لیاری والے بیچارے کالا پانی پینے پہ مجبور ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، آپ شہریوں کو پانی نہیں دیتے تو کیوں بیٹھے ہیں؟ ایم ڈی واٹر بورڈ کو جسٹس گلزار احمد نے جھاڑ پلا دی۔ اس ادارے کے رہنے کا کیا مقصد ہے؟ ختم کریں ایسا ادارہ، پمپنگ اسٹیشن پہ نجی لوگ رکھ لیں، سالوں کے ارب بچ جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں آج جیکاباد کے تعلیمی اداروں کے لیے مختص زمینوں کی فروخت کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ ملیہ ملک درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بااثر لوگوں نے اسکول کی زمینیں بھی فروخت کر دی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا جیکب آباد جیسا حال پورے سندھ کا ہے، اسکول کی جگہ ہوٹل چل رہے ہیں، پڑھنے کی جگہ گدھے گھوڑے بندھے ہیں، پانی کی ایک نہیں بوند ملتی لوگوں کو۔ سپریم کورٹ نے مشیر وزیر اعلیٰ اعجاز جاگرانی اور ایم پی اسلم اوپرو کو بدھ کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں کراچی میں پانی کی قلت پر عدالت نے تک برہمی کا اظہار کیا۔ ایم ڈی واٹر بورڈ کا کہنا تھا کہ K4 منصوبہ کراچی کو وافر مقدار میں پانی فراہم کرے گا۔ عدالت نے یہ آبزرویشن دی کہ منصوبہ طویل عرصے سے التوا کا شکار ہے، کب مکمل ہوگا؟ ایم ڈی واٹر بورڈ کا یہ کہنا تھا کہ K4 وفاق کی سپرد ہے، اس کے لیے وفاق بہتر بتا سکتی ہے۔ عدالت نے 16 جون کو چیئرمین واپڈا کو بھی طلب کر لیا اور K4 منصوبے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔